बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो एक्टिविटी मेथड के ऊपर है। हम इसको क्लासरूम एक्टिविटी भी कहते हैं। एक्टिविटी मेथड क्या है, आज हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। एक्टिविटी मेथड भी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है या लर्नर सेंटर्ड मेथड है। एक्टिविटी के नाम से वाज़ेह है कि दैट इज द स्टेट ऑफ बीइंग एक्टिव। ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग कि जिसमें तालिब इल्म जो है वो एक्टिव होता है, जबकि टीचर जो है वो एज ए फैसिलिटेटर और पैसिव रोल के तौर पर होता है। ए स्पेसिफिक behavior or action of a particular kind that is actually aroused in a learner। तालिब इल्म के अंदर जो है कोई ना कोई एक्शन जो है या बिहेवियर जो है, स्पेसिफिक बिहेवियर जो है वो उसके अंदर पैदा किया जाता है ताकि वो खुद से कुछ ना कुछ करके सीखे। पर ये इंडिविजुअली भी होता है और ग्रुप की सूरत में भी होता है। एनीथिंग विच इज डन एज ए पर्सन और ग्रुप, कोई भी टास्क जब अचीव करते हैं क्लासरूम के अंदर तो वो एक्टिविटी के अंदाज में हम अचीव कर सकते हैं। जहाँ जब क्लास में हम बात करते हैं तो क्लासरूम के अंदर जब ये हो रही होगी तो ये एजुकेशनल टास्क होगा, कोई ना कोई ऐसा काम कि जिसका दरसो तदरीस के साथ तल्लक हो और फिर वो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस बच्चों के बराह रास्त तजर्बात से मुतलका हो। और बच्चों के जब बराह रास्त तजर्बात से मुतलका है तो इसका मतलब है कि बच्चे खुद से उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। बच्चों की खुद से पार्टिसिपेशन होते हुए उनके जो बराह रास्त तजर्बात हैं उनको लेते हुए जब कोई हम तालीमी सरगर्मी सर अंजाम देते हैं तो उसको हम एक्टिविटी मेथड कहते हैं। बच्चों की पार्टिसिपेशन, बच्चों की शमूलियत करते हुए उनके बराह रास्त तजर्बात को इस्तेमाल करते हुए जब हम कोई तालीमी सरगर्मी सर अंजाम देते हैं तो वो एक्टिविटी मेथड कहलाती है। और जब बच्चों की पार्टिसिपेशन होगी डेट मीन के बच्चे एक्टिव हैं और बच्चों के अंदर टीचर किसी भी तरह का बिहेवियर या एक्शन उनके अंदर जो है वो अरोज करता है कि जिनके ज़रिए से वो बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा सकता है। फॉर एग्जांपल किस तरह से बच्चे सीख सकते हैं? बच्चे एक्टिंग के ज़रिए से, परफॉर्मिंग के ज़रिए से, डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए से, प्लेइंग ए गेम, थिंकिंग, राइटिंग, रीडिंग, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, आंसरिंग, ऑपरेटिंग समथिंग एटसेट्रा। ये तमाम एक्चुअली एक्टिविटीज़ हैं कि जो क्लासरूम के अंदर की जा सकती है और उनके ज़रिए से टीचर जो है वो बच्चे को कुछ ना कुछ करने के लिए जो है वो इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है। ये जब हम मीनिंग देखते हैं एक्टिविटी का। एन एक्टिविटी आर एक्टिविटीज यूज्ड इन एन एजुकेशनल प्रोसेस टू मेक स्टूडेंट लर्न। एक्टिविटी मेथड की जब हम बात करते हैं तो ऐसी एक्टिविटीज या एक्टिविटी जो तालीमी मैदान के अंदर की जाती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर की जाती है और उसका बुनियादी मकसद होता है कि तालिब इल्म सीख जाए। एक्टिविटीज के जरिए से सीखने को हम फिर एक्टिविटी मेथड कहेंगे। जब हम कहते हैं कि तालीमी सरगर्मी के अंदर या तालीमी अमल के दौरान जब हम एक्टिविटीज को इस्तेमाल करते हुए बच्चों को सिखाने की तरफ लेकर जाते हैं, दैट मीन कि लर्निंग थ्रू एंड फ्रॉम एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज एक्टिविटी मेथड। जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है इसमें टीचर जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज इनकॉर्पोरेट करता है ताकि स्टूडेंट्स को सिखाया जा सके। टीचर अपनी टीचिंग के दौरान मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो है वो जनरेट करता है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो है वो क्लासरूम के अंदर एम्प्लॉय करता है और उसका बुनियादी मकसद है कि तालिब इल्म जो है वो सीख जाए। ये एक्टिविटीज ही बेस हैं लर्निंग की। जब हम एक्टिविटी बेस्ड मेथड की बात करते हैं बेस फॉर द लर्निंग इज द एक्टिविटी। कोई ना कोई सरगर्मी करके बच्चों को जब सिखाया जाता है। एक्टिविटी मेथड को हम टेक्निक की सूरत में भी लेते हैं। जहाँ ये मेथड है वहीं पे ये टेक्निक भी है जो कि टीचर अडॉप्ट करते हैं अपनी मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर। क्यों? ताकि स्टूडेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट करें और फिर उनकी एफिशिएंट लर्निंग हो।
سو ٹیچر جو ہے وہ اپنی ٹیچنگ کے دوران ایکٹیویٹیز کو یا ایکٹیویٹی میتھڈ کو یا ایکٹیویٹیز کو ایز اے ٹیکنیک جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ طالب علم زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرے. اور زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سو دیٹ دا اسٹوڈینٹس برنگ اباؤٹ ایفیشینٹ لرننگ ایکسپیرینسز. طالب علموں کو ہم سیکھنے کی طرف لے کر آئے. سو جہاں پہ بچے ہی زیادہ انوالو ہیں، جیسے یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے دا ایکٹیویٹی میتھڈ از اے ٹیکنیک اڈاپٹڈ بائی ٹیچر ٹو ایمفیسائز ہز اور ہر میتھڈ آف ٹیچنگ تھرو ایکٹیویٹی in which students participate rigorously and bring about efficient learning experiences. So طالب علم ہی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. سو اٹ از اے چائلڈ سینٹرڈ اپروچ. میں نے پہلے بھی جیسے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ یہ چائلڈ سینٹرڈ اپروچ ہے. سو یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے اندر بچے جو ہیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی، مینٹلی ایز ویل ایز فزیکلی. جب پرابلم بیسڈ لرننگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر وہ زیادہ سے زیادہ مینٹل بیسڈ اپروچ ہے، وہ کوگنیٹو اپروچ ہے. وہاں پر مینٹل جو کیپیبلٹیز ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں، باقی نہیں ہوتی. جبکہ ایکٹیویٹی میتھڈ جو ہے اس کے اندر مینٹلی ایز ویل ایز فزیکلی جو ہے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. سو ہم کہہ سکتے ہیں جب فزیکلی بھی ہے اور مینٹلی بھی ہے، دیٹ مین کہ اس میتھڈ کے ذریعے سے، ایکٹیویٹی میتھڈ کے ذریعے سے لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتی ہے، بچے خود سے کر کے سیکھتے ہیں. So learning by doing is the main focus of activity based method. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ activity method means the learning that is carried out with a purpose in social environment involving physical and mental actions and stimulating for active actions or expressions. So activity based method جو ہے اس میں تمام جو عمل ہے، تمام ایکشن جو ہیں that are done by the learners, by the students، اور وہ ایکٹیولی انگیج ہو کے اپنے جو لرننگ ایکسپیرینسز ہیں ان کو لیتے ہوئے وہ پھر سیکھتے ہیں. اس کی امپورٹنس ایکٹیویٹی میتھڈ کی کہ کریٹ آسپیکٹ آف ایکسپیرینس، انہانسز کریٹو آسپیکٹ آف ایکسپیرینس. سو جب بچے جو ہیں وہ خود سے کر کے سیکھتے ہیں، لرننگ بائی ڈوئنگ ہے، تو لرننگ بائی ڈوئنگ میں کریٹیوٹی آئے گی. سو اٹ انہانسز کریٹو لرننگ آف ایکسپیرینسز، گیوز ریالٹی فار لرننگ. اٹ گیوز ریالٹی فار لرننگ. لرننگ جو ہے وہ ریئل سچویشنز کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اور پھر طالب علم جو ہے وہ تمام اویلیبل سورسز جو ہیں ان کو استعمال کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہی جب طالب علم جو ہے وہ تمام اویلیبل سورسز کو استعمال کرتے ہوئے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ریالٹی فار لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. سو وہیں پر ہی طالب علم جو ہے وہ ویریڈ ایکسپیرینسز سے آگاہ ہوتے ہیں. دے ایکچولی پرووائڈس ویریڈ ایکسپیرینسز ٹو اسٹوڈینٹس. ایکٹیویٹی میتھڈ جو ہے they are provided with varied experiences to students to facilitate the acquisition of knowledge, experience, skills and values. اور پھر ایکٹیویٹی کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کے اندر سیلف کانفیڈنس آتا ہے اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. کیوں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی؟ اس کے کام میں جو کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ کر رہا ہے اور خود سے بھی کر رہا ہے. پھر چونکہ یہ لرنر سینٹرڈ اپروچ ہے، سو لرنر سینٹرڈ اپروچ کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، ان کی ویکیبلری جو ہے وہ انریچ ہوتی ہے اور اسٹیمولس فار ریڈنگ، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کی طرف جاتے ہیں. ریڈنگ جو اسکل ہے وہ ان کی انہانس ہوتی ہے کیونکہ ایکٹیویٹی ہے. تو ایکٹیویٹی میں ٹیچر جو ہے وہ ریڈنگ کی ایکٹیویٹی بھی بچوں سے کروا سکتا ہے. سو ڈیولپ انٹرسٹ، انریچز ویکیبلری اینڈ پرووائڈ اسٹیمولس فار ریڈنگ، جب ہم ایکٹیویٹی میتھڈ کی امپورٹنس کی بات کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ ہیلدی ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں، ہیلدی ریلیشن شپ امنگ اسٹوڈینٹس اینڈ بٹوین اسٹوڈینٹس اینڈ ٹیچر. کیونکہ ایکٹیویٹی انڈیویجول بھی ہو سکتی ہے، انڈیویجولی گروپ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. سو جب انڈیویجول ہوگی تو پھر اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ہوگی، اور جب گروپ ہوگی تو اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ اینڈ اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ہو رہی ہوگی.
سو ہیلدی ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. ایکٹیویٹی جو ہے یہ سیٹ ٹو بی دی لینگویج آف دی چائلڈ. بچے کے بیہیویئر کا، بچے کے برتاؤ کا اندازہ ہمیں اس کی ایکٹیویٹی سے ہوتا ہے. بچے کس طرح سے کلاس کے اندر بیہیو کر رہے ہیں، سو وہاں سے ہمیں بچے کی باڈی لینگویج کا اندازہ ہوتا ہے کہ بچہ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے. جس کے پھر ایکٹیویٹی ایسا میتھڈ ہے کہ جو بچہ شائع ہے which is having lack in verbal expression، وہ اپنی ان آئیڈیاز کو ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے آسانی سے اور بہتر طور پر پریزنٹ کر سکتا ہے. سو شائی بچے جو ہے جو بول نہیں سکتے، جن کی سپیکنگ سکلز اتنی بہتر نہیں ہے، جن کی وربل ایکسپریشن جو ہیں وہ بہتر نہیں ہے، سو دے کین ایکسپریس ہز آئیڈیاز تھرو ایکٹیویٹیز. اور بہت زیادہ ایسے سبجیکٹ ہیں کہ جن کو ہم ایکٹیویٹی میتھڈ کے ذریعے سے پڑھا سکتے ہیں. کیوں کہ آپ ایکٹیویٹی کسی بھی طرح سے کر سکتے ہو. ایکٹیویٹی کین بی ڈن تھرو having a student's experiences. Activity can be done by asking questions. Students activity can be done by having some type of recursions. آپ سیر و تفریح کے ذریعے سے بھی بچوں کو سکھا سکتے ہو. سو ایکٹیویٹی کے کئی ایک طریقے ہیں، اس لیے وہ اس کے جو جتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ ایکٹیویٹی میتھڈ کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ پڑھائے بھی جا سکتے ہیں. And this also provides an opportunity to develop good social relationships. جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے جو ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ہم گروپ ورک کے بھی کروا سکتے ہیں، ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ہم سیر و تفریح کے ذریعے سے بھی سیکھ سکتے ہیں، ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ سوشل جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی بیان کر سکتے ہیں. سو اس طرح سے پھر یہ سوشل ریلیشن شپ کو بھی ڈیولپ کرنے میں بڑا اہم میتھڈ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. پھر اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہے، جو افیکٹو ایکٹیویٹی ہے اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہوں گی. سب سے بڑی جو ہے وہ ایکٹیو انوالومنٹ ہے، کیونکہ لرنر سینٹرڈ اپروچ ہے، اس وجہ سے ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایکٹیو انوالومنٹ چاہتی ہے. اٹ ریکوائرز ایکٹیو انوالومنٹ. اگر اسٹوڈنٹس ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو پھر ایکٹیویٹی کہاں ہوگی. سو ایکٹیو انوالومنٹ ہے. کنفرنٹنگ مسکنسیپشنز ہیں، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات جو ہے وہ فٹ نہیں ہو رہی، تو ایسی چیز کو ایکٹیویٹی جو ہے وہ کلیئر کرتی ہے. ملٹیپل ریپرزنٹیشنز ہیں، ہم کئی طرح سے ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں. ایک ہی چیز کو ہم جو ہے وہ زبانی پوچھ سکتے ہیں، ایک ہی چیز کو ہم ریٹن پوچھ سکتے ہیں، ایک ہی چیز کو ہم ایکشنز کی صورت میں یا پرفارمنس کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. سو ملٹیپل ریپرزنٹیشنز اس کے ذریعے سے کی جا سکتی ہیں. اسی طرح سے ایٹریشن ہے، پھر اپروپریٹ یوز آف ٹیچنگ ہے. سو یہ کئی طرح کی کریکٹرسٹکس جو ہم دیکھتے ہیں ایکٹیویٹی میتھڈ کے اندر، جس میں پہلی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ ایکٹیو انوالومنٹ ہے. ایکٹیو انوالومنٹ کے بعد جو ہے وہ کنفرنٹنگ مسکنسیپشنز ہیں. پھر ملٹیپل ریپرزنٹیشن کے ذریعے سے ہم ایکٹیویٹی جو ہیں وہ کروا سکتے ہیں. اسی طرح سے ایٹریشن جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے. ایٹریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز بار 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 کر لیتے ہیں. تکرار جسے ہم کہتے ہیں، تکرار کیا ہوتا ہے کہ an activity which is done again and again and again. سو آپ ایک ہی ایکٹیویٹی کو کئی دفعہ جو ہے وہ کر سکتے ہو، جیسے کہ اس چیز کی جو تفہیم ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں آ سکتی ہے. ایٹریشن کو اگر ہم جب ڈیفائن کریں، that is actually the actions or a process of iterating or repeating. کوئی بھی پروسیجر جو ہے یا کسی بھی جو آپریشن کے جو سیکوینسز ہیں ان کو آپ ریپیٹ کرتے ہو اگین اینڈ اگین. سو ریپیٹیشن آف اے سیکوینس آف آپریشنز، تو ایسی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو ہم ایٹریشن کہتے ہیں. اور ہم ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ہم اگین اینڈ اگین کوئی بھی پروسیجر ہے وہ اس کو دہرا سکتے ہیں. اور اپروپریٹ یوز آف ٹیچنگ، بہت بہتر انداز میں ہم ٹیچنگ کا مرحلہ جو ہے وہ سر انجام
दे सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड मेथड के अंदर। ये हमने इसकी चंद करेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखी। हाउ टू ऑर्गेनाइज एन एक्टिविटी। अब एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जा सकता है? सबसे पहले जो है आपको कुछ इंस्ट्रक्शनल गोल जो है वो अपने सेट करने हैं। सो यू हैव टू डिसाइड योर इंस्ट्रक्शनल गोल्स। अगर आपको अपने मकासद का इल्म नहीं है, अगर आपके पास तदरीसी मकासद नहीं है, तो फिर एक्टिविटी करना मुश्किल हो जाएगा। Then understand learners cognitive level। एक्टिविटी जो है जब भी की जानी है तो बच्चे के ज़हनी इस्तेदाद को सामने रखते हुए हमने करनी है। ऐसी एक्टिविटीज नहीं हमने डिजाइन कर लेनी जो बच्चे की सूझबूझ से ही ऊपर हों। सो अंडरस्टैंड लर्नर्स कॉग्निटिव लेवल है। देन कंसीडर द नेचर ऑफ सब्जेक्ट। मुख्तलिफ मज़ामीन जो है उनकी नेचर मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ मज़ामीन में एक्टिविटीज मुख्तलिफ अंदाज में हो सकती है। कहीं हम रोल प्ले करवा सकते हैं, कहीं हम डेमोन्स्ट्रेशन करवा सकते हैं, कहीं हम जो है वो रीडिंग करवा सकते हैं, कहीं हम एक्टिंग करवा सकते हैं। सो जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उस तरह की फिर एक्टिविटी जो है वो जनरेट की जाएगी। उसके बाद फिर हमने देखना है कि हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास कितनी रिसोर्सेज हैं। सो किसी भी इंस्ट्रक्शनल गोल को अचीव करने के लिए हमें देखना है कि हमारे पास कितना टाइम है और कितने रिसोर्सेज है। इन तीनों चीज़ों को, इंस्ट्रक्शनल गोल को, टाइम और अवेलेबल रिसोर्सेज को सामने रखते हुए फिर एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना है, ये एक्टिविटी जो है वो पेश करनी है। फिर सूटेबल एक्टिविटी जो है वो डिज़ाइन करनी है जो कि क्लासरूम के अंदर करवाई जा सके। सो हम बात कर रहे थे हाउ टू ऑर्गेनाइज एन एक्टिविटी, जिसमें सबसे पहले जो है वो कोई इंस्ट्रक्शनल गोल सेट करना है, डिसाइड करना है। सो इंस्ट्रक्शनल गोल सेट करने के बाद, ये डिसाइड करने के बाद फिर बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद को देखना है, बच्चे किस ज़हनी लेवल के हैं। जैसे खल्दून ने भी कहा था कि बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद को सामने रखते हुए टीचिंग जो है वो करनी चाहिए। फिर नेचर ऑफ सब्जेक्ट देखना है कि हमारा सब्जेक्ट किस तरह का है। अगर साइंस के सब्जेक्ट हैं तो उसमें फिर एक्टिविटीज किसी और अंदाज से जनरेट होंगी। सोशल साइंसेज का है तो कुछ और होंगी, मैनेजमेंट साइंसेज है तो कुछ और होंगी। सो जिस तरह का सब्जेक्ट है उस तरह की आपको एक्टिविटीज जो है वो सोचनी है। उसके बाद फिर आपको अवेलेबल सोर्सेज देखना है, कितना टाइम है आपके पास, कितने सोर्सेज हैं कि जिनके अंदर रहते हुए आप अपने इंस्ट्रक्शनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। देन सूटेबल एक्टिविटी आप जनरेट करें या डिजाइन करें कि जो आपकी क्लास में इंप्लीमेंट भी हो सकती हो। ऐसी एक्टिविटी ने जनरेट करें या ऐसी एक्टिविटी आप डिजाइन करें कि जिसके लिए आपको स्कूल से बाहर जाना पड़े और एडमिनिस्ट्रेशन आपको परमिशन ही ना दे। एक वक्त में ऐसे हालात हुए थे कि सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा आ गए। जब ये पेशावर में एपीएस के ऊपर अटैक हुआ था तो उसके बाद फिर इतनी बीफ अप कर दी गई हर जगह पे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर कि स्कूल से बाहर निकलना मुमकिन ना रहा। इवन जो ट्रिप्स थे, जो एजुकेशनल ट्रिप्स थे, वो भी कैंसिल हो गए। सो ऐसी एक्टिविटी फिर नहीं डिजाइन करना कि जो इम्प्लीमेंट ही ना हो सके। फिर एक्टिविटी वो हो जो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज और एक्टिविटी के साथ कहीं ना कहीं रिलेशन कायम करने वाली हो, कहीं ना कहीं उसके साथ लिंक कायम करने वाली हो। सो क्यों कि जब हमने एक्टिविटी बयान करनी है या एक्टिविटी देनी है तो उसके जरिए से हम बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कहीं ना कहीं सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो ऐसी एक्टिविटी दे दैट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड एक्टिविटी। और फिर एक्टिविटी के दौरान तलबा को गाइड भी करें और फिर फॉलो अप भी लेना है। फॉलो अप जो है क्यों लेना है? बिकॉज इट इज टू ब्रिंग रिक्वायर्ड चेंजेस फॉर बेटर यूज। हम अगर फॉलो अप नहीं करते तो फिर हमें नहीं पता चलता कि क्या जो हम बच्चों के अंदर तब्दीली चाह रहे थे वो हुई है कि नहीं हुई। हमारे अक्सर हम रिसर्च तो करते हैं, हम काम तो करते हैं, बट उसका फॉलो अप नहीं होता। लाइक आपने एक बच्चे को रिहेबिलिटेट किया,
اس کی کچھ سائیکولوجیکل ایشوز تھے، آپ نے اس کی ریہیبلیٹیشن کی، اس کے سائیکولوجیکل ایشوز دور ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہی نہیں اس کو، اس کی طرف مڑ کے گئے ہی نہیں، پتہ لگا جی 2 ماہ کے بعد وہ پہلے سے بری کنڈیشن میں چلا گیا۔ کیوں کہ اس کو بعد کے حالات کس طرح سے سامنا کرنے پڑنے ہیں، آپ نے اس دوران بھی اس کا ساتھ دینا ہے، نہ کہ جیسے ہی آپ نے اپنا کام مکمل کیا اور آپ اس کو بھول کے۔ ایکٹیویٹی کے اندر بھی جو فالو اپ ہے وہ لازمی کرنا ہے۔ پھر ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، جیسے نام اس کا سجیسٹ کر رہا ہے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا، کہ یہ پروسیس ہے کہ جہاں پر لرنر جو ہیں وہ ایکٹیولی انگیج ہوتے ہیں لرننگ پروسیس کے اندر۔ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ دیٹ مین لرننگ وچ از ڈن تھرو ایکٹیویٹی۔ یہ ایسا پروسیس ہے جہاں پر لرنر جو ہے، جہاں پر طالب علم بڑے ایکٹیو انگیج ہوتے ہیں لرننگ پروسیس کے اندر، نہ کہ وہ چپکے سے ایک سائڈ پر ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، جیسے کہ لیکچر کے اندر ہوتا ہے کہ جس میں طالب علم جو ہے وہ پیسیولی ایک سائڈ پر بیٹھ کے لیکچر کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایکٹیویٹی بیس میں ایسے نہیں ہے۔ جو ایکٹیویٹی بیسڈ ہے، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جو ہے، اس کی بیس ہی کور پرومس کے اوپر ہے، اور کور پرومس کیا ہے کہ جس میں طالب علم جو ہیں وہ ہینڈ آن ایکسپیریمنٹس اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے سیکھیں گے، جس میں طالب علم کی جو لرننگ ہوگی، لرننگ شوڈ بی بیسڈ آن ڈوئنگ سم ہینڈ آن ایکسپیرینسز اینڈ ایکٹیویٹیز۔ بچے خود سے کچھ نہ کچھ کر کے سیکھیں گے، نہ کہ صرف اور صرف سن کے سیکھ رہے ہیں جیسے یہاں ابھی ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ نہیں ہو رہی، یہاں پر آپ صرف سن رہے ہو۔ ہاں میں یہیں پہ کچھ ایسی بات کرنا شروع کر دوں، میں کہوں جی آپ ایسے کرو کہ پیپر اور پینسل لو، جو میں کویشچن کروں آپ پیپر کے اوپر اس کے آنسر کو لکھو، اس کی پک بناؤ اور مجھے واٹس ایپ گروپ کے اندر شیئر کرو۔ اب کیا ہو جائے گا کہ میں نے کوئی آپ کے سوال کیا اور آپ نے اپنے ایکسپیرینسز کو استعمال کرتے ہوئے اس سوال کا کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ کاپی کے اوپر پیپر کے اوپر لکھا، اور پیپر کے اوپر لکھنے کے بعد آپ نے مجھے واٹس ایپ کر دیا اور میں نے اسی وقت دیکھ کے آپ کو رپلائی دے دیا۔ یہ ایکٹیویٹی جو ہے جو ہم کہیں نہ کہیں اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ انوالو ریڈنگ، اس کے اندر ہم کروا سکتے ہیں، رائٹنگ کروا سکتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، پریکٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، انگیجمنٹ ان سالونگ پرابلمز ہیں، انالیسز ہے، سنتھسز ہے، ایویلیویشن ہے۔ ہم کسی بھی طرح سے ایکٹیویٹی جو ہے وہ کلاس روم کے اندر کروا سکتے ہیں۔ ہم ایکٹیو لرننگ کو جب دیکھتے ہیں، اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے اندر ایکٹیو لرننگ بھی ہوتی ہے۔ ایکٹیو لرننگ کیا ہے؟ ایکٹیو لرننگ از ڈیفائنڈ ایز اے اسٹریٹجی that involves students in doing things and thinking about things they are doing۔ ایکٹیو لرننگ میں طالب علموں کو اس طرح سے انگیج کیا جاتا ہے، یہ ایسی اسٹریٹجی ہے جس میں طالب علم انوالو ہوتے ہیں اور وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں کیا وہ وہی چیز کر رہے ہیں جس کی ان سے ڈیمانڈ ہے۔ doing things and thinking about things they are doing، جو وہ کر رہے ہیں کیا وہ وہی کام ہے کہ جس کی ان سے ڈیمانڈ ہے اور جس سے ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ یہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے اندر ہم یہ ساری چیز مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ ٹیچنگ اپروچ ہے ایجوکیشن کے اندر، اور ٹیچنگ کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں کہ جس کا آئیڈیا ہے کہ طالب علم جو ہے ان کو ہم نے ایکٹیو رکھنا ہے۔ یہ ایسا آئیڈیا ہے یا فوکسنگ آن دا آئیڈیا کہ جس میں طالب علموں کو ان کے ایکشنز کے ذریعے سے انگیج رکھنا ہے۔ Everything which is done is by the students, not by the teacher۔ ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ جو ہے وہ ایسی اپروچ ٹو ایجوکیشن ہے which is focusing on the idea that students should be engaged through their actions۔ طالب علموں کو ان کے ایکشنز کے ذریعے سے ہم انگیج کریں۔ اور یہ ٹریڈیشنل فارم جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں ابھی بھی ٹریڈیشنل فارم آف ٹیچنگ استعمال ہوتی ہے کہ جس میں لیکچرز ہم استعمال کرتے ہیں، ایجوکیٹر جو ہے وہ لیکچرز دیتے ہیں اور طالب علم جو ہیں وہ صرف اور صرف سنتے ہیں۔
سو یہ ٹریڈیشنل فارم آف ٹیچنگ جو لیکچر بیسڈ انسٹرکشنل اسٹریٹجی ہے اس سے اپوزٹ ہے یا اس سے کنٹراسٹ کے طور پر آتی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں لیکچر کے ذریعے سے صرف انفارمیشن کے اوپر لائے کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو بتایا جاتا ہے وہ ان کو observe کر لیتے ہیں. they expected to observe what they are told. بٹ ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ کے اندر ٹیچر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، بچے جو ہیں وہ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، ہینڈز آن ایکسپیرینسز کے ذریعے سے، لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. سو ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ کے اندر ایجوکیٹر جو ہے اس کا فنکشن فیسیلیٹیٹر کا ہے، وہ طلباء کو اسسٹ کرتا ہے لرننگ پروسیس کے اندر اور مختلف مواقع پر ان کو گائیڈنس دیتا ہے، نہ کہ انفارمیشن جو ہے وہ پاس آن کر رہا ہوتا ہے. کس طرح سے ہم ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں، یہ نام جو ہے وہ اکثر آپ کے لیے جو ہے وہ جانے پہچانے ہوں گے. لائک ڈراماٹائزیشن ہے، کوئزز ہیں، گروپ ڈسکشنز ہیں، رول پلے ہے. ڈراماٹائزیشن کیا ہے؟ کنورژن انٹو اے ڈرامیٹک فارم a reconstruction of an event, novel, story, etc. in form suitable for dramatic representation. کوئی بھی جو کانٹینٹ ہے اس کو آپ ڈرامائی انداز میں بچوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے ہو. اسی طرح سے کوئزز ہیں جو ایک کمپٹیٹیو ایکٹیویٹی کے طور پر ہے، جس میں پارٹیسپینٹس جو ہیں ان کو جواب دینے ہوتے ہیں کسی کویشچنز کے، ان سے سوال کیے جاتے ہیں پرسکرائبڈ اسپین آف ٹائم کے اندر. فکس ٹائم ہے اور فکس ٹائم کے اندر ساتھ میں فکس کچھ رولز ہیں، پری ڈیٹرمنڈ رولز ہیں. رولز اور فکس ٹائم کے اندر رہتے ہوئے کچھ سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، اس کو ہم کوئز کہتے ہیں. پھر گروپ ڈسکشن ہے. ڈسکشن جیسے ہم نے دیکھا پہلے کہ ڈسکشن کیا ہوتی ہے، ڈسکشن کی ٹائپس کے اندر بھی دیکھا. سو گروپ ڈسکشن ہے ڈسکشن جو اسمالر گروپس کے اندر کی جا سکتی ہے، جو فارمل ڈسکشن کی ایک ٹائپ ہے یا پارلیمنٹری ڈسکشن ہے. سو ڈسکشن جو کہ اسمالر گروپ کے اندر کی جا سکتی ہے، جس میں 4 بھی بچے ہو سکتے ہیں اور 15 تک ہو سکتے ہیں. سو 4 to 15 ہم گروپ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. اس میں کسی خاص ٹاپک کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے اور کچھ کنکلوژنز کے ساتھ وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، ریچنگ اے ڈیسیژن اور ارائیونگ ایٹ سم کنکلوژن. پھر رول پلے ہے. رول پلے کیا ہے؟ ان ایکٹنگ سم سچویشن اور پلئنگ دی رول آف تھنگز، پرسنز، کریکٹرز ایٹسٹرا. کسی کے کردار کو اپنے اندر جو ہے وہ لے کر آنا یا اپنے آپ کو کسی دوسرے کے کردار میں ڈالنا اور پھر وہی پلے کرنا جو ہے یہ رول پلے ہوتا ہے. اور اس کے ذریعے سے بھی ہم ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر کے بچوں کو سکھاتے ہیں. ایجوکیشنل گیمز ہیں، آج کل استعمال ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے ہم مختلف کانسیپٹس جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں، مختلف کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر کر سکتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ آف ڈیفرنٹ کانٹینٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، لرننگ اسکلز ہو سکتی ہے. آپ دیکھو یہ آکسفورڈ والوں کی جو بکس ہوتی ہیں، کیمبرج اور آکسفورڈ والوں کی، خاص طور پر چھوٹے بچوں کی، ان کی بکس کے ساتھ سی ڈیز بھی ہوتی ہیں اور ان سی ڈیز کے اندر وہی کانسیپٹ جو ہے وہ مختلف گیمز کی صورت میں دیا ہوا ہوتا ہے. ایون میتھ کے اندر بھی گیمز جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں، سائنس کی گیمز ہیں. تو وہ کتاب کے کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہی ہیں کہ بچے پہلے اس کو پڑھتے ہیں کانٹینٹ کو اور پھر وہ سی ڈی کے اندر جو ہے وہ ساری ایکٹیویٹیز ان کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے پھر وہ سلوشن جو ہے وہ نکالتے ہیں. سو ایجوکیشنل گیمز ہیں. برین اسٹارمنگ ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ یہ گروپ ایکٹیویٹی ہے جس کے اندر گروپ ممبرز جو ہے they are encouraged to produce a large number of ideas quickly on theme or a problem without commenting on anyone's viewpoint for subsequent discussion and evaluation. سو برین اسٹارمنگ میں کلاس کے اندر جب ہم کرتے ہیں تو وہاں پر تمام گروپ ممبرز جو ہیں ان کو انکرج کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اپنے آئیڈیاز کو پیش کریں. سو کسی بھی تھیم کے اوپر اپنے آئیڈیاز کو پیش کرتے ہیں اور پھر ان کو انکرج کیا جاتا ہے کہ جو بھی کہیں وہ ٹھیک ہی مانا جائے گا. کسی دوسرے کے پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کے اوپر کمنٹنگ نہیں ہوتا. دین پرابلم سالونگ ہے. Problem solving is a process of finding the solution to a problem
by using one or more concept or principles or formulate or required information. ہم کوئی نہ کوئی پرنسپل کے ذریعے سے یا ریکوائرڈ انفارمیشن کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی نہ کسی پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں پرابلم سالونگ کے اندر. ڈبیٹس ہوتے ہیں. ڈبیٹس کیا ہے؟ جس میں آرگومنٹس ہوتے ہیں. آرگومنٹس بٹوین ٹو گروپس ان وچ ون گروپ جو ہے وہ آرگیو کرتا ہے ٹو ڈیفینڈ ایٹ کنٹروورشل ایشو اور تھیم، جبکہ دوسرا گروپ جو ہے وہ اس تھیم کے انگینسٹ بات کر رہا ہوتا ہے. جیسے پارلیمنٹری ڈسکشن کی ہم نے بات کی تھی. سو پارلیمنٹری ڈسکشن اور ڈبیٹ جو ہے یہ کہیں قریب قریب ایک دوسرے کے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. سو ڈسکشن انوالونگ آرگومنٹس ہوتی ہے. پھر ڈسکوری لرننگ ہے جس کے اندر ایکسپلوریشن اور ڈسکوری کے ذریعے سے بچے سیکھتے ہیں. So learning by exploring or discovering many aspects of the environment on their own. اس کو ڈسکوری لرننگ کہیں گے. پھر پروجیکٹس ہیں. پریکٹیکل یونٹ آف ایکٹیویٹی ہے. having educational value and aimed at achieving one or more definite goals of understanding. Involving investigation and solution of problems planned and carried out to completion by pupils in a natural real life situation. پروجیکٹ جو ہے یہ انڈیویجول پروجیکٹ بھی ہوتا ہے، گروپ پروجیکٹ بھی ہوتا ہے، اور ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جو ایجوکیشنل ویلیو رکھتی ہے اور اس کے ذریعے سے کوئی ڈیفینیٹ گول جو ٹیچر نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، ڈیفینیٹ گولز آف انڈرسٹینڈنگ، بچوں کی بہتر فہم حاصل کرنے کے جو مقاصد اس نے متعین کیے ہوئے ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں پروجیکٹ کے اندر انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے. سلوشن انویسٹیگیشن کر کے کسی بھی پرابلم کا سلوشن نکالا جا سکتا ہے، اور یہ پلانڈ ہوتی ہے اور ہمیشہ یہ طلباء کی طرف سے کیریڈ آؤٹ، طلباء ہی اس کو ریئل لائف سچویشن کے اندر اس کو کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پرابلمز کا سلوشن جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. سو پروجیکٹ that is actually activity which involves investigation and solution of problems planned and carried out to completion by pupils in natural real life situation. So یہ طلبہ کی طرف سے ہی کی جاتی ہے. That is why it is said to be the activity. پھر فیلڈ ورک ہے. Going to the real life situations for observing the phenomena, collect relevant data, process and analyze the data and arrive at conclusion. جب آپ فیلڈ ورک میں جاتے ہو، ریئل لائف سچویشنز کے اندر جاتے ہو، ریئل لائف سچویشن کے اندر جا کے جب آپ ڈیٹے کو observe کرتے ہو، جب آپ فینامنا کو observe کرتے ہو اور اس سے ریلیونٹ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر کے اور پھر کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہو، یہ فیلڈ ورک ہے. ایکسپیریمنٹیشن، جب کوئی نہ کوئی لیبارٹری کے اندر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایکسپیریمنٹیشن کہلاتی ہے، جو خاص طور پر ہم سائنس کے مضامین کے اندر آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. پھر ایک کانسیپٹ میپنگ ہے. کانسیپٹ میپنگ کیا ہے؟ دیٹ از دا پروسیس آف ریپرزینٹنگ دی کانسیپٹ آف ڈفرینٹ تھنگز ان ہیرارکل فیشن. کانسیپٹ آف ڈفرینٹ تھنگز ان ہیرارکل فیشن، جس کے اندر جو موسٹ انکلوسیو وہ جنرل کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ٹاپر ہوتا ہے، اینڈ فرام ایکسکلوسیو اینڈ جنرل کانسیپٹ ایٹ دی ٹاپ، لیس جنرل کانسیپٹ جو ہیں وہ باٹم کی طرف آتے ہیں ایک پکٹوریل انداز میں، پکٹوریل فارم میں. سو کانسیپٹ کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں کانسیپٹ فارمیشن کے اندر ایک ہیرارکل فیشن میں، اور پھر جو موسٹ انکلوسیو ہوتا ہے ٹاپر ہوتا ہے، اور جو جنرل ٹاپک ہے وہ ٹاپر ہوتا ہے، جو لیس جنرل یا اسپیسیفک ہوتے جاتے ہیں ان کو ہم باٹم کی طرف لے آتے ہیں پکٹوریل فارم کے اندر. یہاں آپ کے سامنے میں بیان بھی کرتا ہوں ایک کہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں کانسیپٹ میپ. لائک ٹری ہے. سو ٹری ایک بڑا انکلوسیو اور موسٹ جنرل ایک ٹاپک ہے. ہم سب نے درخت دیکھے، درخت دیکھتے ہیں. اب وہی درخت کیا کرتے ہیں؟ دوز ٹری پرووائڈز آکسیجن، دوز ٹریز پرووائڈ شیڈ، دوز ٹریز پرووائڈز پیپر، اور ٹریز آر یوز ٹو میک پیپر. اب ہم نے ٹری ایک موسٹ جنرل تھا، ہم اس سے لیس جنرل کی طرف آ گئے کہ ٹری ہمیں پرووائڈز آکسیجن، پرووائڈ شیڈ اینڈ یوز ٹو میک پیپر. اب آکسیجن ہے تو آکسیجن نیڈیڈ بائی موسٹ لیونگ آرگنیزمس،
یہ اور اسپیسیفک آگے ہم کہ آکسیجن جو ہے وہ لیونگ آرگنیزمز کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، ایون شیڈ جو ہیں وہ بھی لیونگ آرگنیزم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اینڈ پیپر از یوز ٹو میک نوٹ پیڈس اینڈ پیپر از یوز ٹو میک بکس. اب ہم نے ٹری ایک موسٹ جنرل سے شروع کیا اور موسٹ جنرل سے لاتے لاتے ہم کتاب تک آ گئے وچ از اے لیس جنرل اور وچ از مور اسپیسیفک جو چیز ہے. سو اس طرح سے ہم ایک کانسیپٹ میپنگ تیار کرتے ہیں کہ جس میں ہم چیز جو ہے وہ کس سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں، یہ چیز کوئی بھی چیز جو ہے وہ کہاں سے نکلی ہے، اس کا جو مین سورس کیا ہے، اس کو ہم کلیئر انداز میں بیان کر سکتے ہیں. اس ذریعے سے ہم کئی جو اگزامپلز ہیں، کئی جو سبجیکٹ ہے یا کئی ٹاپکس کے اندر جو اس کی ٹائپس ہیں وہ ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں. جیسے ٹیسٹ ہے تو ٹیسٹ ایک بڑا جرنل ہے، ٹاپک جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے. بٹ ٹرو فالس ہے تو ٹرو فالس کیسے آ گیا ایک اسپیسیفک ٹیسٹ کے اوپر جس کو ہم ٹرو فالس کہتے ہیں یا جس کو ہم ایم سی کیوز کہتے ہیں. سو ایم سی کیوز جو ہے وہ ایک موسٹ کنکلوسیو اور اسپیسیفک ہے ٹیسٹ جو ہے، بجائے اس کے کہ سمپل ہم ٹیسٹ کا نام لیں. سو ٹیسٹ تو ایک بڑی پکچر میں ہے، جرنل ہے. کیوں کہ ٹیسٹ جو ہے وہ اچیومنٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹیسٹ ایپٹیچیوڈ بھی ہو سکتا ہے، ٹیسٹ انٹیلیجنٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹیسٹ پرسنالٹی بھی ہو سکتی ہے، ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹیسٹ شوگر ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. سو ٹیسٹ کئی ہو سکتے ہیں. بٹ ٹیسٹ جب آ گیا تو اچیومنٹ آ گیا، تو پھر اچیومنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ٹیسٹ ہیں. سو اچیومنٹ کے اندر پھر الگ سے ٹیسٹ ہیں. اچیومنٹ کے اندر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ٹیچر میڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اچیومنٹ ٹیسٹ کچھ اسٹینڈرڈائز ہوتے ہیں، کچھ ٹیچر میڈ ہوتے ہیں. اب جو اسٹینڈرڈائزڈ ہیں ان کی الگ سے ٹائپس ہیں اور ٹیچر میڈ جو ہوتے ہیں وہ الگ سے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ٹیچر میڈ کے. ٹیچر میڈ کے کون سے ہیں؟ ہوتے تین ہی ہیں، بٹ ٹیچر میڈ کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اورل ٹیسٹ، دوسرا ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ اور تیسرا ہوتا ہے پریکٹیکل ٹیسٹ. سو ٹیچر تین طرح سے ٹیسٹ جو ہے وہ لیتا ہے، اورل، ریٹن اور پریکٹیکل. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. جب کلاس روم کے اندر ہیں تو ٹیچر یا آپ سے زبانی پوچھتا ہے سوال تو وہ اورل ہو جاتا ہے، یا آپ سے لکھ کے پوچھتا ہے تو وہ ریٹن ہو جاتا ہے، یا آپ کو کہتا ہے جی آؤ لیبارٹری میں اور ایکسپیریمنٹ مجھے کر کے بتاؤ تو وہ پریکٹیکل ہو جاتا ہے. سو اورل، ریٹن اور پریکٹیکل یہ تین ٹیچر میڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اورل ٹیسٹ بھی اورل رہ گیا، پریکٹیکل بھی وہیں پہ رہ گیا. ریٹن جو ہوتے ہیں، ریٹن کے آگے پھر ٹائپس آ جاتی ہیں. ریٹن میں پھر ہم بات کرتے ہیں، کہیں پہ ہم کہتے ہیں جی یہ ریسٹرکٹیڈ رسپانس ہوتے ہیں اور یہ ان ریسٹرکٹیڈ رسپانس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ہم کلوز اینڈیڈ اور اوپن اینڈیڈ بھی کہہ سکتے ہیں. سو ریسٹرکٹیڈ رسپانس ہوتے ہیں اور ان ریسٹرکٹیڈ رسپانس ہوتے ہیں. سو ان ریسٹرکٹیڈ رسپانس کے اندر جو ہے وہ شارٹ آنسرز کہیں ہم تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں یا ایسے ٹائپ آ جاتے ہیں. اور کلوز اینڈڈ یا ریسٹرکٹیڈ رسپانس کے اندر پھر آپ کے یہ جو ٹرو فالس اور ملٹیپل چوائس اور لیبلنگ اور میچنگ یہ سارے آتے ہیں. سو یہ کیسے ہم یہاں پہ اس کو ہم کانسیپٹ میپ کے ذریعے سے بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ کانسیپٹ میپ ہے. پھر انڈیویجول پروجیکٹ کیا ہے؟ انڈیویجول پروجیکٹ مین کہ دی پروجیکٹس آر جنریٹڈ بائی ایچ اسٹوڈنٹس پیشن اینڈ انٹرسٹ. ہر طالب علم جو ہے اس کی انٹرسٹ دلچسپی کے مطابق جب وہ خود سے کوئی پروجیکٹ جو جنریٹ کرتا ہے تو وہ انڈیویجول پروجیکٹ ہوتا ہے. سو ایچ پروجیکٹ جو ہے دیٹ از کنسیوڈ آف اور ڈیزائنڈ اینڈ بلڈ بائی ایچ انڈیویجول. جب ہم کہتے ہیں انفرادی پروجیکٹ ہے تو اس کا جو آئیڈیا ہے، اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی ہر طالب علم جو ہے وہ ٹیچر کی مدد سے خود سے ہی کرتا ہے، خود سے ہی ڈیزائن کرتا ہے. اب انڈیویجول پروجیکٹ کے جو میجر ایمز ہیں کہ طالب علم کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ اور پیشن کو سامنے رکھتے ہوئے یا پرسنل انٹرسٹ اور پیشن پر مشتمل کوئی نہ کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ تیار کرے اور اس پر سرچ کرے.
سو ہر بچے کی جو خواہشات ہیں، ہر بچے کی جو دلچسپیاں مختلف ہوتی ہیں، سو انڈیویجول پروجیکٹ میں ہر بچہ اپنی جو انٹرسٹ اور پیشن ہے ان کے مطابق جو ہے وہ پروجیکٹ تیار کر سکتا ہے. پھر طالب علم جو ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ سکل جو ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں. اسٹوڈینٹس لرن پروجیکٹ مینجمنٹ سکل. اسی طرح سے اسٹوڈینٹس جو ہیں سپورٹ اسٹوڈینٹس ان لرننگ ان این انڈیپینڈنٹ اور سیلف ڈائریکٹڈ اور سسٹینڈ وے. جب طالب علم خود سے وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر خود سے جب پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں طالب علم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ سیلف ڈائریکٹڈ لرنر جو ہے وہ بن جاتے ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ انڈیپینڈنس، کانفیڈینس، سیلف ڈائریکشن اور انڈیپینڈنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اس کی کچھ خوبیاں اور خامیاں بھی ہیں جیسے ہم نے کچھ پہلے بیان کی. اسی طرح سے اسٹوڈنٹ سکسیسز انٹائرلی بیسڈ آن دیم سیلوز. پروز میں اگر دیکھتے ہیں تو کسی بھی طالب علم کی کامیابی جو ہے وہ ساری کی ساری طالب علم کے خود کے اوپر ہوتی ہے کیونکہ اس کا انڈیویجول پروجیکٹ ہے. سو اس لیے وہ دوسرے گروپ کے اندر یا گروپ کے دوسرے پیئرز کے اوپر اپنی ذمہ داری نہیں ڈال سکتا کیونکہ ان کی اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی. سو طالب علم جو کامیابی ہے دیٹ از انٹائرلی بیسڈ آن دیم سیلوز. پھر اسٹوڈینٹس کو زیادہ فریڈم ہوتی ہے کہ وہ کوئی پروجیکٹ کرے کسی بھی ٹاپک پر، ٹھیک ہے، ود ان دی کنفائنس آف دی اسائنمنٹ. اس سبجیکٹ کے اندر رہتے رہتے کوئی بھی وہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ ہیو ٹو سلیکٹ اے ٹاپک ایز اے گروپ. وہ کیونکہ خود ہی کرنا ہے تو خود ہی پھر وہ بہتر طور پر کریں گے. پھر کوئی کنسرن نہیں ہے کنفلکشنز کی، کنفلکٹ کوئی نہیں آتے کیونکہ آپ اکیلے ہو. سو دوسرے طالب علم کے ساتھ کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے کیونکہ ہر طالب علم انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہر طالب علم اپنی پیس کے مطابق کام کر رہا ہے. اسی طرح سے دے انکرج انڈیپینڈنٹ تھنکنگ اینڈ انڈیپینڈنٹ پرابلم سالونگ سکلز. سارے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ، آزاد سوچ رکھتے ہیں اور خود سے ہی انڈیپینڈنٹلی پرابلم سالونگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اس کی کچھ خرابیاں بھی ہیں کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی امنگ پیئرز نہیں ہے فار کمپلیٹنگ دی پروجیکٹ. کوئی پہلے کر رہا ہے تو کوئی بعد میں کر رہا ہے. سو دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی امنگ پیئرز فار کمپلیٹنگ دی پروجیکٹ. کولیبوریشن نہیں ہوتی، کمیونیکیشن نہیں ہوتی، شیئرنگ آف آئیڈیاز بہت کم ہوتے ہیں. سو ہر طالب علم اپنا پروجیکٹ کر رہا ہے اور وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا آئیڈیا جو ہے وہ میرے تک ہی رہے، کسی اور کو اس آئیڈیا کا پتہ نہ چلے، میرا آئیڈیا کہیں چوری نہ ہو جائے. سو ایسی صورت میں جب طالب علم جو ہیں وہ چوری سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اپنے آئیڈیاز کو چھپا رہے ہوتے ہیں، سو کولیبوریشن ختم ہو جاتی ہے، کمیونیکیشن بٹوین پیئرز نہیں رہتی، شیئرنگ آف آئیڈیاز نہیں ہوتے. پھر اسمالر ہوتے ہیں اور مور مینیجیبل فار انڈیویجول ہوتے ہیں. پروجیکٹس مسٹ بی اسمالر اینڈ مور مینیجیبل فار انڈیویجولز. اگر نہیں ہوں گے تو پھر طالب علم اکیلا اس کو نہیں کر پائے. سو بعض اوقات پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کا حجم جو ہے وہ بڑا رکھ لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ انڈیویجولز کے لیے مینیجیبل نہیں رہتے. پھر انڈیویجول پروجیکٹ جو ہیں دے ٹیک لانگر ٹائم فار پریزنٹنگ. جو گروپ پروجیکٹس ہوتے ہیں کیونکہ اس میں طالب علم جو ہے وہ ایک سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ جلدی مینج ہو جاتے ہیں، ان کو جلدی جو ہے ان پروجیکٹ کو تیار کر لیا جاتا ہے. ویئر ایز گروپ پروجیکٹس جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں سنس دیر از ون فار ایوری اسٹوڈنٹ جو ہے جو انڈیویجول پروجیکٹ ہے بٹ گروپ جو ہے وہاں پہ تو ایک ہی گروپ سارے کر رہے ہوگا. سو پریزنٹنگ انڈیویجول پروجیکٹ ٹیک فار لانگر دین پریزنٹنگ گروپ پروجیکٹ سنس دیر از ون فار ایوری اسٹوڈنٹ. جو انڈیویجول پروجیکٹ ہے وہاں پر ایک ہی طالب علم ہے اس لیے زیادہ ٹائم ہے، گروپ کے اندر کم ٹائم ہے. So types of project work best for individuals. So what type of projects work best for individuals? So some projects can work for either group work or individual work and some are better suited for students to work independently. So کہیں پہ کچھ
طالب علم جو ہیں وہ انڈیویجولی بہتر طور پر کر سکیں گے, کہیں پہ جو ہے وہ گروپ کی صورت میں کر سکیں گے. لائک این اوور ویو آف اے کنٹری انکلوڈنگ کلچر, اکانومی, کنٹریبیوشن ٹو ورلڈ اینڈ مور. یہ ایسے ہیں کہ جو انڈیویجولی ہم کر سکتے ہیں, کلچر کے اوپر, اکانومی کے اوپر, کنٹریبیوشن ٹو ورلڈ کے اوپر. پھر ایکسپلوریشن آف پرٹیکولر کانسیپٹ دیٹ از اپلیکیشن ان یور کرنٹ یونٹ, جو ہے آپ کے اس سبجیکٹ کے حوالے سے, آپ کے اس علاقے کے حوالے سے, آپ کی اپنی سوچ کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہیں آپ ان کو بہتر طور پر انڈیویجول پروجیکٹ کی صورت میں لا سکتے ہو. ایگزامینیشن آف اسپیسیفک ورڈ ریجن اٹ افیکٹس اٹس آئیڈیلز اینڈ ویلیوز, یہ انڈیویجول پروجیکٹ کی صورت میں آ جا سکتا ہے. اسٹڈی آف اے پرٹیکولر پلانٹ جو ہے انڈیویجول پروجیکٹ میں آیا ہے. اے لک انٹو ون آف ارتھس نیچرل ڈیزاسٹر اینڈ رپورٹ آن اے اسپیسیفک کیمیکل ایلیمنٹ. سو ایسی صورت میں ہم ان کو انڈیویجول ایلیمنٹ کے اندر جو ہے انڈیویجول پروجیکٹ کے صورت میں ڈسکس کر سکتے ہیں. جو دوسرا ہے وہ گروپ پروجیکٹ ہے. گروپ پروجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سیٹ آف پروجیکٹس grouped together for administrative purposes. So project group enables administrative actions to affect multiple projects and users simultaneously. So aim of working in small groups include the development of intellectual understanding, abilities and skills. جہاں ہم نے گروپ کی صورت میں دیکھا تو وہاں پر جو ہے وہ انڈیویجول سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں, بٹ یہاں پر جو ہے اسمال گروپس کے اندر جب ہم کرتے ہیں تو وہاں پر انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ, ابیلٹیز اور سکلز یہاں پہ بھی ڈیولپ ہوتی ہیں, لیکن یہاں پر کلیبوریٹو ہوتی ہیں, کوآپریٹو ہوتی ہیں, کمیونیکیٹو ہوتی ہیں. یہ تمام ابیلٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہے. لائک کمیونیکیشن ہے, کوآپریٹو ہے, ٹیم ورک سکلز ہیں, پلاننگ کی, مینجمنٹ کی, لیڈرشپ کی, پیئر سپورٹ کی, پرسنل گروتھ کی, یہ تمام. اسی طرح سے سیلف اسٹیم ہے, سیلف کانفیڈینس ہے. یہ تمام جو سکلز ہیں یہ ڈیولپ ہوتی ہیں جب ہم کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ اسمال گروپ کی صورت میں کرتے ہیں. تو اسمال گروپ کی صورت میں پھر پروجیکٹ کی اپنی اہمیت ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو گروپ پروجیکٹس ہیں یہ ٹیم ورک اور کلیبوریشن کو انکرج کرتے ہیں, ٹیم ورک اور کلیبوریشن کو انکرج کرتے ہیں. اور ہائی اسکول پہ یہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ وہاں پر زیادہ بہتر انداز میں پھر یہ کیے جا سکیں. So both of which are incredibly important skills that students will need long after they graduate from high school. اس کے بعد یہ زیادہ اہم طور پر سمجھی جاتی ہیں. پھر یہ طالب علموں کو مدد دیتے ہیں to break down certain tasks and allocate responsibilities. گروپ کے اندر جو ہے تمام رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہو جاتی ہیں اور کام جو ہے وہ بٹ جاتا ہے تمام گروپس کے اندر. پھر گروپ ڈسکشن جو ہے یہ ہوتی ہے, گروپ ڈسکشن جو ہے اس کے ذریعے سے انوویٹو آئیڈیاز آتے ہیں. انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ ساتھ طالب علم جو ہے وہ ان کی کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ بھی امپروو ہوتی ہیں. سو ڈسکشن, گروپ ڈسکشن ہوگی, اس میں انوویٹو آئیڈیاز آئیں گے, کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. اسی طرح سے طالب علم جو ہیں دے آر ایبل ٹو ٹیک آن مور کمپلیکس پرابلمس. انڈیویجولی جس کو وہ ہینڈل نہ کر سکیں گروپ کی صورت میں وہ ان کو کر سکتے ہیں. پھر پرابلم سالونگ سکلز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, کنفلکٹ ریزولیوشن جو ہے وہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے گروپ کی صورت میں کام کرنا ہوتا ہے. سے دے ورک ٹوگیدر ٹو کریٹ اے سولوشن. اور انڈیویجول ویکنیسز جو ہیں وہ چھپ جاتی ہیں کہ ایک نکما جو ہے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور اس کا بھی کام ہو جاتا ہے. سو انڈیویجول ویکنیسز ڈونٹ افیکٹ دا گروپ because someone else often has a strength that make up for one person's weakness. ایک اگر سپیکنگ میں پور ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو کرنے میں زیادہ بہتر ہو. سو وہ بولنے کے لیے کوئی اور جو ہے وہ گروپ لیڈر جو ہے وہ اس کو بیان کر دے گا, لیکن اس کو بنانے میں دوسرا جو ہے وہ زیادہ ماہر ہے جو اس طرح سے بول نہیں سکتا, وہ شائی ہے. وہیں پہ اس کی کچھ کونز بھی ہیں. جو کوائٹر اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسٹرگل کرتے ہیں گروپ کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کے حوالے سے. پھر جو گروپ ایلوکیٹ ورک ان ایونلی ہو جاتا ہے بعض کا. سو گروپس میں ایلوکیٹ ورک ان ایونلی بیسڈ آن اسٹوڈنٹس گریڈس اور نالج آف اے سبجیکٹ.
leaving some people to do far more work than the others. جو سارے جو ہے وہ ایک کوئی کہیں گے کہ یار تو لائق ہے، تو آسانی سے کر لے گا، تو ٹیکنیکل ہے، تو صحیح ہے، سارے اسی کے اوپر ہی کام ڈال دیں گے اور باقی آرام سے دیکھتے رہیں گے. پور کمیونیکیشن سکلز یا اسکیجولنگ کنفلکٹ جب آ جاتا ہے تو پھر پور پرفارمنس آ جاتی ہے اور ایون جھگڑے بھی بن جاتے ہیں پھر. سو گروپ کین آفن اسپینڈ ٹو مچ ٹائم ڈسکشن آئیڈیاز. ایک اور جو بات ہے کہ جب 4 لڑکے ہوں یا 2 لڑکیاں ہوں تو پھر باتیں نہیں ختم ہوں گی. ٹھیک ہے، 3 سہیلیاں بیٹھ جائیں یا 5 دوست بیٹھ جائیں، چلیں دوست بھی 3 ہی کر لیتے ہیں، پھر ان کی آپس کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. وہ آئیڈیاز ہی شیئر کرتے رہیں گے اور کہیں پہ بھی اس آئیڈیاز کو آرگنائز نہیں کر پائیں گے. سو گروپ آفن اسپینڈ ٹو مچ ٹائم ڈسکسنگ آئیڈیاز. پھر آرگنائزنگ رسپانسبلٹیز، کس نے کون سی ذمہ داری ادا کرنی ہے وہی نہیں پوری ہوتی. پھر چیٹنگ کے اوپر چیٹنگ بنا ہوا ہے، چیٹنگ گروپ بنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، آئیڈیا شیئر کرنے کے حوالے سے اس میں گپ شپ ہی ہو رہی ہوتی ہے. سو چیٹنگ ایز فرینڈ وداؤٹ گیٹنگ مچ ایکچولی کمپلسڈ اسپیشلی ان دا بگننگ جو ہے. اور پھر اسٹوڈینٹس آفن ان کی خواہش ہوتی ہے گریڈز کی. one another's contribution in group project which can lead to problem. So students are often required to grade one another. بچے پھر کیا کرتے ہیں وہیں پہ ایک دوسرے کے کام کو بھی گریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تمہارا کام اچھا تھا تو اس کا کام برا تھا تو اس نے برا کیا تو میں نے اچھا کیا، میں نہ ہوتا تو پروجیکٹ نہ ہوتا، پروجیکٹ نہ ہوتا تو سارے فیل ہو جاتے، مجھے زیادہ نمبر ملنے چاہیے تھے، تمہیں بھی اتنے مل گئے، مجھے بھی اتنے مل گئے. یہ پھر مسائل جو ہے وہ گروپ کے اندر جنم لیتے ہیں. سو تھینک یو. دیٹس واٹ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ، دیٹس کوآپریٹو لرننگ. کوآپریٹو لرننگ ہم کسے کہتے ہیں؟ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ کوآپریشن ہو رہی ہے. سو کوآپریٹو لرننگ کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی لرننگ ہے which is actually happened as a small group of learners working together as a team to solve problems, complete a task or accomplish a common goal. آرٹس اور نیو مین نے ڈیفائن کیا کوآپریٹو لرننگ جو ہے وہ ایسی لرننگ ہے جس میں طالب علم جو ہے وہ اسمال گروپ آف لرنرز کی صورت میں اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں ایک ٹیم کی صورت میں، اور ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کسی بھی کامن گول کو اچیو کرنا، کسی بھی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا یا کسی بھی پرابلم کو سالو کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے کوآپریٹو لرننگ کو ایک سکسیسفل اسٹریٹجی کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جس کے اندر اسمال ٹیم جو ہیں، جس کے اندر اسمال ٹیم ہے اور اسمال ٹیم کے اندر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں. اسٹوڈنٹس کون سے ہیں؟ اسٹوڈنٹس آف ڈفرینٹ لیول آف ابیلٹی کے ہیں. اس میں ہائی اچیورز بھی ہیں، اس میں لو اچیورز بھی ہیں، اس میں ایوریج بھی ہیں. سو یہ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں تمام ابیلٹیز کے کسی ایک گروپ کے اندر، کسی ایک ٹیم کے اندر they use variety of learning activities to improve their understanding of subject. Each member of a team is responsible not only for learning what is taught but also for helping teammates learn, thus creating an atmosphere of achievement. ایسی ٹیم کہ جو کوآپریٹیولی کام کرتی ہے، اس ٹیم کے اندر تمام سطح کے، تمام لیولز کے، تمام لیولز آف ابیلٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. ہر بچہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اپنی لرننگ کو امپروو کرے سبجیکٹ کے اندر، اور پھر ہر طالب علم کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لرن کرے، جو کچھ بھی لرن کرے وہ اپنی ٹیم میٹ کو بھی، اپنے ٹیم میٹس کو بھی اس کی لرننگ کروائے. So each member of a team is responsible not only for learning what is taught but also for helping teammates learn. اس طرح سے ایک ایٹماسفیئر آف اچیومنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے کوآپریٹو لرننگ میں. سو اس میں طالب علم خود بھی سیکھتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی سکھانے کی کوشش کرتا ہے. سو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسائنمنٹس کی صورت میں کام کرتے ہیں، اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک کہ تمام جو ممبر ہیں، ممبر آف دی گروپ ہیں،
وہ تمام کے تمام صحیح طور پر اس کانسیپٹ کو، اس ٹاسک کو مکمل نہیں کر لیتے یا سیکھ نہیں لیتے، تب تک کوآپریٹو لرننگ جو ہے وہ جاری اور ساری رہتی ہے. So cooperative learning is an educational approach to teaching and learning that involves group of learners working together to solve a problem, complete a task or create a product. یہی باتیں ابھی ہم نے پہلے بھی کی ہیں کہ یہ ایک ایسی لرننگ ہے، کوآپریٹو لرننگ جو ہے وہ ایسی ایجوکیشنل اپروچ ہے ٹیچنگ اور لرننگ کے حوالے سے، جس میں تمام جو لرنرز ہیں وہ ایک گروپ کی صورت میں اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی کام کو پورا کر سکیں، مکمل کر سکیں، پرابلم کو سالو کر سکیں یا کوئی نئی چیز جو ہے وہ کریٹ کر سکیں. سو اس گروپ کے اندر جو ہے وہ شیئرنگ آف اتھارٹی ہوتی ہے اور ایکسیپٹینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تمام گروپ ممبرز کے اندر جو ہے جو ان کو کام دیے گئے ہیں وہ کام وہ ایک سینس آف ایکسیپٹینس اور اتھارٹی کے ساتھ اور شیئرنگ آف اتھارٹی اور ایکسیپٹینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ اس کو ادا بھی کرتے ہیں. So the theme of cooperative learning is based upon consensus building through cooperation by group members in contrast to competition among individuals. جو گروپ لرننگ ہے یا کوآپریٹو لرننگ ہے، کوآپریٹو لرننگ کا جو تھیم ہے، the theme of cooperative learning is consensus building. کوآپریشن کے اوپر ہے، گروپ ممبرز کی کوآپریشن کے اوپر ہے، نہ کہ ان کی کمپٹیشن کے اندر ہے جو کہ انڈیویجولز کے اندر موجود ہوتی ہے. سو کمپٹیشن یہاں پہ نہیں دیکھا جاتا. سو ایچ ٹیم ممبر گیوز آنسر ٹو پرابلم. ہر ممبر جو ہے وہ پرابلم کو آنسر کرتا ہے اور گروپ لیڈر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے دا ٹیم اسائنمنٹ اور ٹیم رول جو ہے. کنسنسس بلڈنگ کیا ہوتا ہے؟ کنسنسس بلڈنگ جو متفقہ فیصلہ جہاں ہونا ہے. سو تمام کے تمام متفق ہوتے ہیں کسی ایک فیصلے پر، کسی ایک بات پر. سو تھیم آف کوآپریٹو لرننگ از بیسڈ اپان کنسنسس بلڈنگ. متفق ہو جاتے ہیں سارے کے سارے تھرو کوآپریشن بائی گروپ ممبرس، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ جھگڑے ہیں. پھر اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ جب آپ گروپ کی صورت میں کام کرتے ہو تو پھر یہ سیلف اسٹیم ڈیولپ کرتی ہے اور اسٹوڈینٹس کو اس قابل کرتے ہیں کہ دے فیل بیٹر اباؤٹ دیم سیلف اسکول اینڈ ادرس. سو طلباء کے اندر سیلف اسٹیم ڈیولپ ہوتی ہے اینڈ میک اسٹوڈینٹس فیل بیٹر اباؤٹ دیم سیلف اسکول اینڈ ادرس آلسو. اسی طرح سے طلباء کے اندر جو ہے وہ ہائر اچیومنٹ جو ہے وہ پروموٹ ہوتی ہے. طلباء کے اندر سوشل سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. سوشل سکلز کیوں ڈیولپ ہوتی ہیں؟ کیونکہ ٹیم ورک کی صورت میں کام کرتے ہیں. تو سوشل سکلز کے اندر لسننگ بہتر ہوتی ہے، ٹاکنگ ٹرمز جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، کنفلکٹ ریزولوشن سکلز جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، لیڈرشپ سکلز اور ٹیم ورکنگ سکلز جو ہیں یہ طلباء کے اندر بہتر ہو جاتی. اسی طرح سے جو کوآپریٹو لرننگ ہے یہ اسٹوڈینٹس کو کوآپریشن کی طرف لے کر جاتا ہے. سو اٹ ٹیچز اسٹوڈینٹس ٹو کوآپریٹ ود ایچ ادر اینڈ ڈو دیئر بیسٹ. کوآپریٹو لرننگ ہے تو یہ کوآپریشن کی طرف لے کر جاتا ہے اور اسٹوڈینٹس کو کوآپریشن سکھاتا ہے کہ کس طرح سے دوسروں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. پھر اسٹوڈینٹس کو ویلکم کرتا ہے کہ وہ اپنے کلاس میٹس کو بھی فائدہ دیں. سو ویلکم اسٹوڈینٹس ٹو بینیفٹ فرام دیئر، نہ ان کو فائدہ دیں بلکہ ان سے فائدہ لیں بھی. سو فائدہ دینے کی بھی بات کرتا ہے اور فائدہ لینے کی بھی بات کرتا ہے. سو ویلکم اسٹوڈینٹس ٹو بینیفٹ فرام دیئر کلاس میٹس knowledge and thoughts. Then protects less capable students from impossible challenges. ایسے طالب علم کہ جن کو جو انٹلیکچولی تھوڑے سے ڈاؤن ہیں، جو مختلف چیلنجز کو نہیں اچیو کر پاتے، ان کو بھی اس قابل کرتا ہے کہ وہ ان کو اچیو کر لیں. سو پروٹیکٹس لیس کیپیبل اسٹوڈینٹس فرام امپاسبل challenges. Facilitate problem solving and creativity. کوآپریشن کی صورت میں ہے تو کوآپریشن میں پھر پرابلم سالونگ سکلز اور کریٹیوٹی آ جائے گی کیونکہ شیئرنگ آف آئیڈیاز ہیں. اور پھر مور ریلیکسڈ ایٹماسفیئر ہے، گریٹر موٹیویشن ہوتی ہے اور انکریزڈ اسٹوڈنٹ ٹاک ہے. طالب علم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بہتر طور پر بات کرتے ہیں کیونکہ سوشل سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں،
لسننگ اور ٹاکنگ ٹرنز ہے، کنفلکٹ ریزولوشن سکلز جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، لیڈرشپ سکلز آ جاتی ہیں، ٹیم ورک سکلز ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر موٹیویشن بھی زیادہ ہوتی ہے اور ریلیکسڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے، کسی کے اوپر کوئی برڈن فیل نہیں ہوتا. ہر طالب علم جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو میرا ساتھی مجھے اس کے کانسیپٹ کو کلیئر کروا دے گا. اسی طرح سے اسٹوڈنٹ جو اپریشیٹ ڈفرینس اینڈ ڈائیورسٹی، جو ایک دوسرے کی بات ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے، کسی کی بھی بات کو غلط نہیں کہا جاتا، ہر کی بات سنی جاتی ہے اور اس کو پراپر ویٹیج دیا جاتا ہے. جو ایک کمپٹیشن والا جو عنصر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ریمووز ڈیمیجنگ کمپٹیشن. طلباء کے درمیان میں جو مقابلے کا رجحان اور فضا ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اینڈ کریٹس کمپٹیشن امنگ گروپس، انڈیویجول سے نکل کے یہ گروپس کے اندر چلا جاتا ہے اور گروپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ٹیم ورک پھر آ جاتا ہے. پھر امپیتھی آ جاتی ہے. امپیتھی کیا کہ یو ایکچولی فیل یور سیلف ایز دی ادرز آر فیلنگ. امپیتھی میں ہم سمپتھی یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ویسے اظہار کرتے ہیں، بٹ ایمپتھی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے کی اس پوزیشن پر رکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں، میرا دوسرا ساتھی وہ کیا سوچ رہا ہوگا. وہ جو کچھ سوچ رہا ہے میں اس کے مطابق سوچ کے پھر چلوں گا اور کوشش کروں گا کہ وہ اپنی اس پریشانی سے باہر نکل آئے. انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپریشیٹنگ دا پوائنٹ آف ویو اینڈ فیلنگز آف ادرس، considerate of being others. empathetic جو skills ہیں وہ آ جاتی ہیں، builds empathy. اسی طرح سے equal اور increased participation ہوتی ہے تمام گروپ ممبرس کی. creates the feeling that alone we stuck, in interaction we grow. یہ ایک بڑا اصول ہے کوآپریٹو لرننگ کا. feeling of alone we are stuck، اگر اکیلے ہوں گے تو پھنس جائیں گے، اگر اکیلے ہوں گے تو سٹرک ہو جائیں گے، جبکہ اگر گروپ کی صورت میں ہوں گے، اگر انٹریکشن ہم کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. اینڈ پرپیئر اسٹوڈنٹس فار دا انٹرڈیپینڈنس ٹیم بیسڈ ورک پلیس. ٹیمز ہیں اور ٹیم ایک دوسرے کے اوپر پھر انحصار کر رہی ہوتی ہیں، اور 21st سینچری میں یہی ہے کہ جو کام ہم ٹیم کی صورت میں کریں گے، جو کام ہم گروپ کی صورت میں کریں گے وہ زیادہ بینیفیشل ہوگا، زیادہ فائدہ مند بھی ہوگا. کون سی اس میں سے کچھ ہم نے باتیں کر لی کہ کوآپریٹو لرننگ کی کون سے بینیفٹس ہیں. شیئرنگ آف آئیڈیاز ہے، کولیبوریشن ہے، ڈسکشن ہے، کمیونٹی انوالومنٹ ہے، کمیونٹی سکلز ہیں، برین اسٹارمنگ ہے، انٹریکشنز ہیں، یہ تمام پہلے بھی ڈسکس ہوئی ہیں. آئیڈیا شیئر کرتے ہیں، کولیبوریشن ہے، ٹیم ورک کے دوران ڈسکشن ہوتا ہے، ایچ ممبر جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. کمیونٹی کی صورت میں پورا گروپ جو ہے وہ ایک کمیونٹی کی صورت میں ہے اور ایک اسپیسیفائڈ سنگل آبجیکٹیو کے لیے وہ کام کرتے ہیں. برین سٹارمنگ، ڈفرینٹ آئیڈیاز جو ہے وہ ذہن کے اندر آتے ہیں اور پھر ان آئیڈیاز کو بیان کیا جاتا ہے. اور انٹریکشن ہوتی ہے، انٹریکشن بیٹوین گروپ ممبرس اینڈ بیٹوین گروپس آلسو. یہ اس کے بینیفٹس کی بات کرتے ہیں. اس کی کریکٹرسٹکس جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف، کہیں اسپائس کا ورڈ یوز ہوتا ہے اور پائس کا ورڈ یوز ہوتا ہے. اسپائس کیا ہے؟ سیملٹینیس ہوتی ہے. کریکٹرسٹکس آف کوآپریٹو لرننگ سیملٹینیس ہے، پازیٹیو انٹرڈیپینڈنس ہے، انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے، کلیکٹیو پروسیسنگ ہے اور ایکول پارٹیسپیشن ہے. سیملٹینیس ہوتی ہے، جیسے ہی کوآپریٹو لرننگ ہے تو سارے کے سارے کر رہے ہیں، آپس میں انٹریکشن جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس کو ہم آگے بھی دیکھتے ہیں. اسی طرح سے جیسے جو اسپائسز ہیں اسی طرح سے ایک اور ہے وہ پائز ہیں. پائز کیا ہوتی ہے؟ پازیٹیو انٹرڈیپینڈنس ہے، انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے، ایکول پارٹیسپیشن ہے اور سملٹینیس انٹریکشن ہے. وہاں پہ انٹریکشن الگ الگ تھی تو یہاں سملٹینیس انٹریکشن ایس کے اندر جو ہے وہ شامل کر دی. سملٹینیس انٹریکشن جو ہے وہ ہوتی ہے. Positive interdependence, learner learns the assigned material and ensure that all members of the group learns the assigned material. Positive interdependence ہے، تمام ایک دوسرے پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں،
جو مٹیریل دیا گیا ان کو سیکھا جاتا ہے اور تمام ممبرز اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ سب نے سیکھ لیا. پھر انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے. انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی از دا کی ٹو انشورنگ دیٹ آل گروپ ممبرز آر اسٹرینتھنڈ بائی لرننگ کوآپریٹیولی. انڈیویجول ہر طالب علم جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے اپنے کام کے حوالے سے. جو مجھے ٹاسک دیا گیا، رسپانسبلٹی دی گئی، وہ میں نے پوری کی، دوسرے نے پوری کی، تیسرے نے بھی پوری کی. سو کی ٹو انشورنگ دیٹ آل گروپ ممبرز آر اسٹرینتھنڈ بائی لرننگ کوآپریٹیولی. ایکول پارٹیسپیشن ہے. تمام جو ممبرز ہیں وہ ایکولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور سیملٹینیس انٹریکشن ہے. ایکول اور فریکوینٹ پارٹیسپیشن اینڈ رسپانس ہے. ایکول ہے اور فریکوینٹ ہے، پارٹیسپیشن ہے اور رسپانس ہے جو سیملٹینیس ادا کرتے ہیں. سو کوآپریٹو لرننگ ماڈل میں پازیٹیو انٹرڈیپینڈنس ہے. سنک اور سویم ٹوگیدر، یہ پازیٹیو انٹرڈیپینڈنس، یا سارے کے سارے جو ہے we will grow or we will not grow stuck، یا سارے ڈوب جائیں گے یا سارے تیر کے پار ہو جائیں گے. پازیٹیو انٹریکشن ہے. پروموٹ ایچ ادر سکسیس ہے. ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے کہ دوسرے کی کامیابی بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے. انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے. نو ہچنگز ہوتی ہیں، نو سوشل لافنگز ہوتی ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے. انٹرپرسنل سکلز ہیں. آسک کلیریفائنگ کویسچنز ٹو ممبرز. جس کو سمجھ نہیں آتی وہ سوال کرتا ہے اور دوسرا اس کو جواب بھی دیتا ہے. اور گروپ پروسیسنگ ہوتی ہے. آسک واٹ ہیز بین سکسیس، what has been a success and what can be improved. گروپ پروسیسنگ کے اندر کیا کامیابی کا معیار کیا ہے، what has been a success، اور کس حد تک ہم نے امپروو کیا ہے، یہ گروپ کی صورت میں دیکھا جاتا ہے. تو یہ گروپ لرننگ ماڈل میں ہے. کمپوننٹس میں اگین جو ساری باتیں یہ پہلے بھی ڈسکس ہو گئی. پازیٹیو انٹرڈیپینڈنس ہے. وی انسٹیڈ آف می، ایک دوسرے پر انحصار ہے. وی انسٹیڈ آف می، میں صرف نہیں ہوں بلکہ ہم کی بات ہو رہی ہوتی ہے. سو اے سینس آف ورکنگ ٹوگیدر فار اے کامن گول. ایچ ممبر از افیکٹڈ بائی دی ایکشن آف ادر گروپ ممبرس. So you cannot succeed unless they do. Their work benefits you and your work benefits them. So positive interdependence میں we instead of me کی بات ہوتی ہے. سینس آف ورکنگ ٹوگیدر فار اے کامن گول ہوتا ہے، اور ہر ممبر جو ہے وہ دوسرے کے ایکشن سے یا دوسرے گروپ ممبر کے ایکشن سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے unless they do، جب تک کہ وہ کام نہ کرے. سو ان کا کام آپ کو فائدہ دے رہا ہے اور آپ کا کام ان کو فائدہ دے رہا ہے. اسی طرح سے انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے. every team member feels in charge of their own and their teammates learning and make an active contribution to the group. So everyone efforts count. ہر ایک کی جو کوشش ہے وہ نظر آتی ہے. سو جو نہیں کوشش کرتا اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. دین فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے، جس کے اندر لرنرز سارے کے سارے جو ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں، الیبوریٹ کرتے ہیں. لنک کرنٹ مٹیریل ود دیٹ دے ہیو لرنڈ پریویسلی. سو انٹریکشن جو ہے وہ فیس ٹو فیس ہو رہی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. کولیبریٹو ورک ہے، جس کے اندر جو ہے وہ انٹرپرسنل سوشل سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. انوالونگ این ایکسپلیسٹ ٹیچنگ آف اپروپریٹ لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے. کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. ٹرسٹ اینڈ کنفلکٹ ریزولوشن سکلز آ جاتی ہیں. سو دیٹ دا ٹیم کین فنکشن افیکٹولی. اگر یہ تمام چیزیں ٹیم کے اندر موجود ہوں گی تو ٹیم ایک یونٹ کے طور پر چل سکے گی. ادروائز پھر ٹیم جو ہے وہ آپس میں جگڑتی رہے گی. اور گروپ پروسیسنگ ہے، ٹیم ریفلیکشن ہے. گروپ پروسیسنگ میں اب ریفلیکشن آتی ہے، ٹیم ریفلیکشن. کیا کچھ ہم نے حاصل کرنا تھا اور کیا ہم نے حاصل کیا ہے. where the team periodically assesses what they have learned, how well they are working together and how they might do better as a learning team. So cooperative learning میں یہ 5 چیزیں جو ہے وہ بڑی اہم ہیں کہ جو گروپ کو یونائٹ رکھتی ہیں، گروپ کو ایز اے ٹیم جو ہے وہ افیکٹولی اور ایفیشینٹلی فنکشن کرنے کی طرف لے کر جاتی ہیں. کب جو ہے وہ گروپ ورک جو ہے وہ کوآپریٹو لرننگ کی صورت میں نہیں ہوتا.
the need of a relatively low performing students are ignored. جب آپ لو پرفارمنگ اسٹوڈینٹس کو اگنور کر دیتے ہیں. سو کوآپریٹو لرننگ میں لو پرفارمنگ کو گروپ، اس میں آپ کے انٹیلیجنٹ بھی ہیں، اس میں آپ کے ایوریج بھی ہیں، اس کے آپ کے لو اچیورز بھی ہیں. سو ہائی اچیورز بھی ہیں، ایوریج بھی ہیں اور لو اچیورز بھی ہیں. سو جب آپ لو اچیورز کو اگنور کر دیتے ہو تو پھر ایسا گروپ جو ہے وہ کوآپریٹو لرننگ والا نہیں ہوتا. جہاں پہ گفٹڈ جو اسٹوڈینٹس ہیں، some gifted students carry along the others. گفٹڈ کے ساتھ ہی چل رہے ہیں. سو ایسی صورت میں بھی کوآپریٹو لرننگ نہیں ہوگی. A group's product earns a grade awarded to all students without regard to individual growth or participation. ایسا گروپ کہ جس میں 2 لڑکوں نے کام کیا، 4 نے کام ہی نہیں کیا جبکہ گریڈ سب کو دے دیے، کوآپریٹو لرننگ نہیں ہے. whose members include low achievers. جس گروپ کے ممبر جو ہیں وہ لو اچیورز پر زیادہ مشتمل ہے اور دے آر فیلنگ ٹو ریکگنائز امپروومنٹس، اور آپ نے ان سب کو فیل کر دیا حالانکہ انہوں نے آپس میں کوآپریٹولی بہت کام کیا تھا. سو ایسی بھی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کوآپریٹو لرننگ جو ہے وہ نہیں ہے. سو ریوارڈ اسٹرکچر penalizes groups whose members include low achievers by failing to recognize improvement as an important contributor to team success. بچے ہی یا گروپ کے لیڈ ممبر ہی درمیان میں جو گریڈز کے اوپر ایشو ریز کرتے ہیں کہ میرا کام زیادہ تھا تو میرے گریڈ بہتر ہونے چاہیے. سو ایسی صورت میں وہ کوآپریٹو لرننگ نہیں رہتی. A group activity does not involve member in promotion of each other's achievement. گروپ ایکٹیویٹی ڈز ناٹ انوالو ممبرز ان پروموشن آف ایچ ادر. ایسی گروپ ایکٹیویٹی کے جس میں تمام ممبرز ایکٹیولی جن کی پارٹیسپیشن نہیں ہوئی، سو وہ کوآپریٹو لرننگ نہیں رہے گا. جس کے اندر تمام ممبرز جو ہے وہ ہر ایک دوسرے کی اچیومنٹ جو ہے اس کو پروموٹ نہیں کر پائے. There is no interaction on how to work together effectively and how to evaluate effectiveness جو ہے. So کوئی انٹریکشن نہیں ہے، کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. So there is no instruction on how to work together effectively and how to evaluate effectiveness. ایسی صورت میں بھی کوآپریٹو لرننگ جو ہے وہ نہیں ہوگی. پھر کچھ ڈیفرنٹ رولز ہیں. ٹیچر کا رول کیا ہوگا؟ جب ہم ٹیچر کی بات کرتے ہیں، بفور دا لیسن میک شیور دی لرننگ آبجیکٹیوز آر کلیئر، ڈیسائیڈ آن گروپ سائز اینڈ ممبرشپ ہے، ڈٹرمن دا مٹیریل نیسیسری فار دا گروپ ہے. سو ٹیچر نے سبق کے آغاز پہ بھی پہلے یہ چیزیں تیار رکھنی ہے. لرننگ آبجیکٹیوز جو ہے ان کو کلیئر بیان کرنا ہے. گروپ سائز اور ممبرشپ جو ہے، گروپ سائز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. نیسیسری مٹیریل جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے. پھر ڈیولپنگ اسٹوڈنٹ سوشل سکلز ہیں. سیٹ رولز فار کوآپریٹنگ اینڈ انشور دیٹ دے آر امپلیمنٹڈ. کون سے رولز مقرر کرنے ہیں. ورک کوائٹلی ہے، خاموشی سے اکٹھے ٹیم کی صورت میں کام کرے. پھر ایکسپلینیشن ڈھونڈیں، نہ کہ جواب جو ہے وہ تلاش کرنے شروع کر دیں. پھر ٹیم میٹ کے سوالات کو غور سے سنیں. جو بھی ٹیم میٹ میں سے جو ممبر بھی سوال کرے اس کے سوال کو سنا جائے. اور پھر آسک ٹیم میٹس فار ہیلپ اف یو نیڈ اٹ. اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو پھر ٹیم میٹ سے سوال کریں تاکہ وہ آپ کو جواب بھی دے اور آپ کی مدد بھی کرے. پھر ایک دوسرے کی مدد کرے. ہیلپ ایچ ادر، اسٹے آن ٹاسک. And then ask the teacher for help only if you have asked everyone on your team and discovered they can't help. ٹیچر کے پاس اس وقت جانا ہے کوآپریٹو لرننگ میں کہ جب آپ نے سوالات ہر طرح سے کر لیے لیکن آپ کو کسی بھی ٹیم ممبر سے جواب بہتر نہیں مل رہا، تو then you have to go to teacher and ask from the teacher. اور ٹیچر پھر آپ کی جو ہے وہ مدد کرے گا. سو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو اسٹوڈینٹس کی سوشل سکلز کے اندر ہے اور اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کی سوشل سکلز بہتر جو ہے اس کے ذریعے سے ہوتی ہیں. پھر اسٹیبلش گڈ ٹیم ورک. ٹیم ورک آپ کیسے بہتر کر سکتے ہو؟ سو ٹیم ممبرز آر فیسنگ ایچ ادر. سو ڈیسک اور چیئرز آر کلوز ٹو ایچ ادر ہونے چاہیے.
آل مٹیریل جو ہے وہ ریڈی ہو، سارے کا سارا مٹیریل جو ہے وہ تیار موجود. ٹیم ممبر جو ہے تو ٹیم ممبر آر فیسنگ ایچ ادر. سو ڈیسک اور چیئر جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے مٹیریل جو ہے وہ ریڈی ہے. ٹاکنگ ٹرنز جو ہے ان پر ان کو موقع دیا جائے. ہر ٹیم ممبر جو ہے دے ورک ہارڈ، اور ٹیم ممبر جو ہے لسن ٹو ایچ ادر، جو بات کرے اس کو سنے. اینڈ یوزنگ 12 انچ وائسز، 12 انچ کا فاصلہ، کتنا جب بات کرے تو ایک 12 انچ کے فاصلے پہ رہ کے بات جو ہے وہ کرے. ایچ ٹیم ممبر آر آسکنگ ول یو پلیز ایکسپلین. بات کرنے کا ایک ٹیم ورک کے اندر جو ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے. سو ول یو پلیز ایکسپلین. سو آسک ٹیم ممبرس جو ہے. اسی طرح سے ٹیم ممبرس آر سیئنگ اٹ از یور اون. سو ٹیم ممبرس آر سیئنگ لیٹس سی اف ایچ آف اس نو دس. تو یہ کچھ اصول ہے، اصول و ضوابط ہیں جب ٹیم ورک کی صورت میں یہ ادا کرنے ہوتے ہیں. پھر کوآپریٹو لرننگ اسٹریٹجیز کون سی ہیں؟ جگسا ہے ایک، often used with narrative material. جگسا کیسے ہوتی ہے؟ each team member is responsible for learning specific part of a topic. After meeting members of each group who are the expert in the same part, the experts return to their own groups and present their findings and teach them to other group members. So team members then are quizzed on all topics. 3 گروپ ہیں اے بی سی. ہر گروپ میں اے ہے، بی ہے اور سی ہے. دوسرے میں بھی اے بی سی ہے، تیسرے میں بھی اے بی سی ہے. اب تینوں میں جو اے ہے اس کو ایک ٹاپک دیا گیا، یہ ٹاپک کا ایک پارٹ دیا ہے. بی کے پاس ایک پارٹ ہے، سی کے پاس ایک پارٹ ہے. سو یہ ہے کہ ایچ ٹیم ممبر از ریسپانسبل فار لرننگ اسپیسیفک پارٹ آف ٹاپک. یہ پہلی بات ہے. اچھا جی، ایچ ٹیم ممبر از ریسپانسبل فار لرننگ اسپیسیفک پارٹ آف اے ٹاپک. ٹیم اے میں جو اے ہے اس کو اسپیسیفک پارٹ آف ٹاپک دیا جاتا ہے. اسی طرح ٹیم بی میں جو اے ہے اس کو اسپیسیفک پارٹ آف ٹاپک وہی دیا ہے جو اے والے کو دیا ہے. اسی طرح سے ٹیم سی میں جو اے ہے اس کو بھی وہی دیا ہے. سو یہ تینوں کے اندر جو ہے اے بی سی گروپ کے اندر جو اے ہے اس کو اسپیسیفک پارٹ آف ٹاپک دیا. سو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آفٹر میٹنگ ممبرز آف ادر گروپس، اب وہ تینوں اے جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں جن کو اسپیسیفک پارٹ آف ٹاپک ایک ہی طرح کا دیا گیا. سو آفٹر میٹنگ ممبرز آف ادر گروپس who are the experts in same part, the experts returns to their own groups. پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ تینوں آپس میں بیٹھ کے جو تینوں اے ہے وہ ایک کنکلوسیو جو ہے وہ کنٹینٹ پر پہنچتے ہیں، اور کنٹینٹ پر پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے گروپس کے اندر چلے جاتے ہیں. سو دے ریٹرن ٹو دیئر اون گروپس اینڈ پریزنٹ دیئر فائنڈنگس اینڈ ٹیچ دیم ٹو دی ادر گروپ ممبرز. جو باقی گروپ کے ممبر ہیں ان کو بھی پڑھاتے ہیں. اور ٹیم ممبر دین آر کوئزڈ آن آل ٹاپکس. سو یہ جگسا ہوتا ہے. اس طرح سے تھنک پیئر شیئر ہے. اسٹوڈنٹ اسپینڈ اے فیو منٹ thinking individually about a solution to a problem posed by the teacher, then discuss their ideas with a peer before sharing their ideas with the whole group. So think pair share جو ہے وہ پھر اس طرح سے حقوق پذیر ہوتا ہے. Numbered head together ہے. A team of 4 is established. Each member is given a number of 1, 2, 3, 4. Questions are asked and group work together. Teacher calls out a number like 2 and each 2 is asked to give the answer. A number heads together. پھر راؤنڈ رابن برین اسٹارمنگ ہے. Groups appoint one member as the recorder. A question is posed with many answers and students are given time to think about answers. After the think time, member of the team share responses with one another round robin style. The recorder writes down the answer of the group members. The person next to recorder starts and each person in the group in order gives an answer until time is called. یہ راؤنڈ رابن کی جو ایک ٹیکنیک. اسی طرح سے گروپ انویسٹیگیشن ہے. are structured to emphasize higher order thinking skills.
ग्रुप इन्वेस्टिगेशन जो है आर स्ट्रक्चर्ड टू एम्फेसाइज higher order thinking skills such as analysis and evaluation. Students work to produce a group project which they may have a hand in selecting. फिर सर्कल द सेज है. सर्कल द सेज में क्या होगा? द टीचर मे आस्क who in the class was able to solve a difficult question. The teacher may ask who in the class was able to solve a difficult question. Those students जिनको हम sages कहते हैं stand and spread out in the classroom. The teacher then has the rest of the classmates each surround a sage with no two members of the same team going to the same sage. The sage explains what they know while classmates listen, ask questions and take notes. All students then return to their teams. Each in turn explains what they learned. So that is the circle the sage. And last slide is that is the advantages of cooperative learning. कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ये इंक्रीज करती है स्टूडेंट्स रिटेंशन को बाय इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट. जितने स्टूडेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उतनी स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो भी इनहांस होती है, इंक्रीज होती है. सो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो स्टूडेंट्स की रिटेंशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो है वो इंक्रीज कर देती है. फिर स्टूडेंट्स के अंदर टॉलरेंस जो है वो इंक्रीज होती है, बर्दाश्त उनके अंदर बहुत ज्यादा आती है क्योंकि ग्रुप वर्क की सूरत में, टीम वर्क की सूरत में बात करते हैं. टॉलरेंस ऑफ डाइवर्सिटी तलबा के अंदर जो है वो डेवलप होती है. इट कैन इंक्रीज लर्निंग इन टेलीवाइज्ड एंड इंटरेक्टिव वीडियो क्लासेस. क्योंकि टीम वर्क है ना, वीडियो क्लासेस के अंदर भी आपने एक दूसरे की बात को सुनना है और अहमियत देनी है और उस बात को लेके आगे चलना है. सो लर्निंग जो है वो टेलीवाइज्ड और इंटरेक्टिव वीडियो क्लासेस के अंदर भी बेहतर होती है. कोऑपरेटिव लर्निंग के जरिए से क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं. थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है उनकी तरफ क्योंकि आइडियाज शेयर होते हैं. सो effective means है to various liberal education goals. Along with it prepares students for work groups in later employment. बाद में भी तलबा हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जब कहीं जॉब पर जाना है तो जॉब पर जाने के बाद जो है उनको ग्रुप्स की सूरत में काम करना पड़ता है. सो ये तलबा पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं और बाद में वो एम्प्लॉयमेंट पर उनको इतने इश्यूज नहीं आते. सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑन कैंपस जो है वो डेवलप करता है. ऑफर्स ए मेथड टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव लर्निंग के जरिए से इन रिस्पांस टू डाइवर्सिटी ऑफ लर्निंग प्रेफरेंसेस एंड स्टाइल. कोऑपरेटिव लर्निंग की एडवांटेजेस के अंदर. सो दैट्स इट. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.